सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। जनाब-ए-मन, अच्छी खबर है या शायद बड़े अचंभे की बायस एक खबर है। खबर यह है कि वो एक हुकूमत जिसके आने के बाद सैकड़ों की नहीं हज़ारों की तादाद में अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, वो हुकूमत कि जिसके आने के बाद सैकड़ों या हज़ारों सहाफ़ी थोक के भाव बेरोज़गार हुए, उस हुकूमत को अब सहाफ़ियों का या सहाफ़त का दर्द लाहक हुआ है। उस हुकूमत ने एक अच्छा काम, बहरहाल इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिए या इन्वर्टेड कॉमास में नहीं समझिए, एक काम किया, और वो ये कि सेनेट में जो मुताद्दिद बिल्स मंजूर करवाए गए थे उसमें एक बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का भी मंजूर तो करवा लिया है। इस एक बिल से क्या सिर्फ सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करवाना मकसूद है? अगर सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ ही हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इसे आप कह लीजिए, तो फिर थोक के भाव जय्यद एंकरान कराम, जय्यद सहाफ़ियों, कॉलम निगारों को घर भिजवा करके, प्लीज़ पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लौंडे लपाड़ों को थोक के भाव से ट्रेड में मुतारिफ कराने, किसी को मुल्क से बाहर भिजवा करके फिर दोबारा पीटीवी पर सीनियर तज्जियाकार के तौर पर मुतारिफ करवा करके हज़रत इमरान अहमद खान नियाज़ी तब्दीली वाली सरकार की मिदहत कराने का फिर क्या मतलब? इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैंने जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि वो हजरत जो कभी अपने घर में वो जो रिकॉर्ड करते हैं वीलॉग, कभी वो बताते हैं कि इमरान खान साहब ने तने तनहा कौम की मसीहाई का हक अदा करते हुए तेल के कुएं निकाल दिए, कभी सोने का पहाड़ दरियाफ्त कर दिया है। मैंने पिछली दफ़ा आपको ये बताया था कि एक पेज फट गया, लेकिन जनाब जब मैदे से मैदा और पेट से पेट मिला हो तो पेज जुड़ भी जाया करता है। लगता है कि पेज जुड़ ही गया। वो सहाफ़ी जो अपने मुंह से खुद कभी कुछ नहीं कहता, जिसको हमेशा स्क्रिप्ट मिलता है, वो जिसने पिछली मरतबा कहा था खान साहब अब मैं थक रहा हूँ, मेरा ख्याल है थकन उतारने वाली दवा प्रॉपर टाइम पर पहुँच गई है, या वो जो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए इंसान अपने ज़मीरों को फ़रोख्त करता है, उसका सौदेबाजी कोई ठीक तरह से हुई है। अब एक और मरतबा उन्होंने हज़रत इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब की रहनुमाई का, उनकी क़यादत का हक़ अदा करते हुए अपने टेलीविज़न प्रोग्राम की वसातत से हमें ये बताया है कि ये महंगाई जो मेरे और आपकी जान लिए जा रही है, दर हकीकत ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया कि महंगाई दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रही है। बताते हैं अमेरिका में 31, बरतानिया में 10, कनाडा में 18 साल रिकॉर्ड टूट गए। सबसे ज़्यादा आफत आलमी मंडी में तेल की कीमतों ने ढाई। और मज़े की बात यह है, हालांकि बताने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, कि ये ट्वीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग की जानिब से रीट्वीट किया गया है और बार बार किया गया है। तो क्या ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह हो रहा है? क्या ये सहाफ़ियों और सहाफ़त से मोहब्बत है? नहीं सर, नहीं सर, इसमें यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो शायद हमें बताया नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मैं कुर्बान जाता हूँ मेरे मसीहा की ईमानदारी पर, उनकी सदाकत पर, उनकी हैंडसमता पर, उनकी दयानत पर, जो फरमाते हैं कि कभी किसी हुकूमत ने घरों की तामीर के लिए गरीब तबके की मदद नहीं की। सर आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरी याददाश्त यहाँ कन्फ्यूज आ रही है। आपकी वो जो बनी गाला वाली रहायशगाह है वो 12 लाख रुपए में रेगुलराइज हो गई, और कराची में यहाँ कहर ढाया हुआ है। आज़ाद इदारा किसी को इस वक्त सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहा। शायद इसी एक बात पर नोटिस ले लिया जाए। हालांकि मैं ठहरा एक गरीब आदमी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसका रिकॉर्ड आपको ढूंढने की जरूरत पड़े। दो चीजों का रिकॉर्ड इस वक्त ढूंढना शायद जरा मुश्किल है। एक, बनी गाला वाली रहायशगाह कैसे कौमी मफाद बना करके और उसको रेगुलराइज करा दिया गया, क्यों वहां जाते हुए कानून के पर जो है लरजने लगे, थर्राने लगे। और दूसरा, वो जो सिलाई मशीन थी, वो जो एक जादुई सिलाई मशीन थी, वो मार्केट में मुतारिफ कराने वाले, उसकी ओनरशिप रखने वाले, हलीमा बाजी की सिलाई मशीन की जाहिर है कि मैं बात कर रहा हूं, उस एक जादुई सिलाई मशीन से अरबों रुपए पाकिस्तान में आप समझ रहे होंगे क्या करने वाले। अब एक और मशीन लेकर के आए हैं। जाहिर है कि किस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, ईवीएम मशीन की, क्योंकि हमारे लिए हमारी कौमी ज़रूरत ये बन करके सामने आई है। इसी तरह के मौज़ूआत पर
میرے شو میں میرے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی ممبر ہیں، پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہونے کا خطرہ مول لے رہی ہیں۔ میڈم، آپ کی ہمت پر آپ کو داد دیتے ہوئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر سہراب دی گریٹ سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، اس وقت میرے ساتھ بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور جناب ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے۔ تمام معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کی اداکاری کرتے ہوئے حسب روایت حسب دستور محترمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کے پاس جاؤں گا۔ میڈم السلام علیکم۔ السلام جی، بہت شکریہ۔ میڈم کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے۔ میڈم سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ شو میں شرکت کا خطرہ مول لینے پر میں قربان جاتا ہوں، میں واری صدقے جاتا ہوں اپنی پوری ٹیم، اپنے پورے چینل، اپنی پوری مینجمنٹ کی طرف سے، کیونکہ بہت سے لوگ جو اس شو میں کبھی شرکت کا خطرہ اٹھایا کرتے تھے اب اپنی غلطیوں پر تائب ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلی مرتبہ بھی آپ میرے شو میں شرکت کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ سب سے پہلا سوال میڈم، ایک یقیناً بہت ایک اچھا کام سینٹ میں وہ بل منظور ہوا صحافیوں کے تحفظ کا، یقیناً ایک احسن قدم اسے قرار دیا جانا چاہیے اگر اس کی جزیات کی جانب ہم جائیں، لیکن میڈم پھر بھی تھوڑا سا عقل گڑبڑا رہی ہے۔ صحافی جتنی زیادہ تعداد میں اس ایک دور میں آنے کے بعد روزگار سے، روزی سے، اپنی جاب سے محروم ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور ایسا بلا وجہ نہیں ہوا، یہ دیدہ و دانستہ کرایا گیا۔ اس کے بعد ٹریڈ میں ایسے لوگوں کا دخول کیا گیا، ان کو جس کو کہتے ہیں پیراشوٹرز کو انٹروڈیوس کرایا گیا، جن کو سینئر تجزیہ کار کا ٹیگ لگا کر کے باقاعدہ پاکستان ٹیلی ویژن چینل پہ اور قوم کے سامنے ایک رہنما کے طور پہ، ایک تجزیہ کار کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ میرے محترم وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی مدد فرما سکیں۔ میڈم یہ کام تو کوئی بھی کر لیتا، پھر اس طرح کی حرکت کر کے صحافیوں کا تحفظ بل لے کر کے آنا، مطلب میں ذرا کنفیوز ہوں، کائنڈلی اگر آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، تھوڑا سا آپ سے بھی میں یہ چاہوں گی کہ پازیٹیو چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے ایز کمپیئر ٹو نیگیٹو کے۔ دیکھیں یہ تو آپ کی پوائنٹ آف ویو ہیں کہ جی ہم نے کسی خاص بندے کو یا کسی خاص لوگوں کو ہم لے کر آ رہے ہیں، بالکل نہیں، ایسی بات کچھ نہیں ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کا بل لے کر آنا، صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہماری گورنمنٹ کا کام بھی ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے اس کو لے کر بھی آئے ہیں، اور اس کو میرے خیال میں تمام صحافی برادری ہماری اپریشیٹ بھی کرے گی۔ جہاں تک آپ کا کہنے کا جو مقصد ہے کہ جی ہم نے خدا نخواستہ صحافیوں کو بے روزگار کیا، بالکل بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جی آج کل جس طرح سے میڈیا کو آزادی ہے، اور میڈیا کے اوپر آ کے تمام لوگ جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے شاید اتنی کھل کے لوگ حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ابھی آپ تمام دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ جس اپنے پروگرام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بلا کے ہم سے جتنے سخت سوالات کرتے ہیں، ہم بالکل جی آپ لوگوں کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں، اور دوسرا پرائیویٹ چینلز دیتے ہیں، یہاں پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، صحافیوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، صحافیوں کو جس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو میرے خیال میں آپ ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، نہ کہ آپ ان کو آپ ایک یہ کہہ لیں کہ جی ایک نشانہ بنا رہی ہیں کہ جی خدا نخواستہ پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا ہے یا کچھ صحافیوں کے حق میں نہیں ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں۔ نہیں میڈم، آپ بھی اور آپ کی رائے بھی، آپ کا اختلاف بھی، تینوں قابل احترام ہیں، محترم ہیں، خصوصاً اس ایک صورتحال میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پروگرام میں ایک دفعہ جو آتا ہے اس کے بعد پھر بھول کے بھی نہیں آتا، تو اس صورت میں اختلاف تو بالکل کر ہی نہیں سکتا۔ جان کی امان پاؤں تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی جانب جاؤں گا۔ میڈم آپ نے شاید اپنے طور پہ یقیناً درست کہا ہے کہ جتنا سوال پوچھنے کی آزادی اس ایک دور حکومت میں شاید پہلے کبھی نہیں رہی۔ یوٹیوب پہ لکھیے نور العارفین صدیقی، اور اس کے بعد پھر دیکھتی چلی جائیے میرے کرشمے، میری کرامات۔ ایک حضرت تھے، ان کا نام تھا چودھری اسلم۔ میں نے ان کو آن ایئر
150 سے 200 روپے میں ضمیر فروشی کا الزام لگایا تھا. یہ چیز آن ایئر ہے. پاکستان میں پہلا اور آخری آدمی ہوں جس نے یہ حرکت کی تھی اور زندہ بھی بچ گیا. میں وہ پہلا اینکر تھا, دور اسٹرگل کی بات بتا رہا ہوں, جس نے آن ایئر عزیر بلوچ کو لیاری کا ڈان کہہ کر کے پکارا, اور اس ایک بات کا تانا لیاری گینگ وار کے اس ایک ڈان نے جو اس وقت تحویل میں ہے, متعدد ٹیلی ویژن چینلز پر اپنے متعدد انٹرویوز میں دیا. میڈم, جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کو دی گئی آزادی کی, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا صرف نظر کر گئیں, اگنورنٹ ہو گئیں. بہت ہی عز کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ حقیقت بھی پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ میڈیا کو یہ جو آزادی جس نے دی تھی اس کا نام تھا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف, جو اس وقت ریٹائر بہرحال نہیں تھا. وہ ایک ڈکٹیٹر, وہ ایک فوجی آمر, جس نے اس ایک آزاد میڈیا کے خواب کو تکمیل تک پہنچنے دیا. یہ میڈیا اسی کو نگل گیا. اس بات کے ساتھ میں اپنے اگلے مہمان ڈاکٹر نثار احمد چیمہ کی خدمت میں تسلیمات اور آداب بجا لانے کا خواہش مند ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر, میری طبیعت تو ٹھیک ہے, بس قوم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جی قوم کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی. محترمہ عظمیٰ ریاض جدون بنفس نفیس ہمارے ساتھ شو میں شریک ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ تھا کہ کسی کام کو یہ قوم تعریف کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتی؟ محترمہ عظمیٰ ریاض صاحبہ کا شکوہ میرا خیال ہے کسی حد تک تو اسے لفٹ کرانی چاہیے. ٹھیک فرما رہی ہیں کہ صحافیوں کے تحفظ کا بل جو بہت پہلے شاید مختلف ادوار میں پیش کیا جانا چاہیے تھا, اگر اسے ایک مرتبہ اسے ایک حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو ہم اس پر تنقید برائے تنقید کر کے بغض عمران کا ثبوت دینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک اس طرف آنے سے پہلے میں ایک ضرور گزارش کروں گا, بڑا رسک لے کے. ظاہر ہے کہ آپ سے اختلاف جو ہے وہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے. آپ سے اختلاف کر کے تو پھر یہ پہلے جان کے امان چاہوں گا. گزارش یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو جو آپ نے کریڈٹ دیے, ممکن ہے کہ وہ جو آپ نے کہا آزادی صحافت کے حوالے سے ان کا کوئی کردار ہو, لیکن جنہوں نے پوری قوم کے جذبات کو کچل دیا, جنہوں نے یہ ہے کہ قومی جذبات کے بالکل برعکس وہاں پہ افغانستان کے حوالے سے حملہ آور امریکیوں کا ساتھ دیا اپنے افغان بھائیوں کے خلاف, جس نے لال مسجد کا وہ جو کچھ اس نے ظلم کیا, تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ جو ہے اس نے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جمہوریت کا جس طرح اس نے گلا گھونٹا, جس طرح اس نے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ کیا, عوام کے ساتھ جو کچھ کیا, عوام کے نمائندوں کے ساتھ جو کچھ کیا, اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کرنا بیسود ہے. گزارش یہ ہے کہ اس حکومت سے ہمیں اب تو یہ ہے کہ کسی خیر کی توقع ان کے ووٹروں سپورٹروں کو بھی نہیں رہی. پچھلے 3-3.25 سال میں جو کچھ انہوں نے گل کھلائے ہیں, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی بڑی امیدیں باندھی تھیں, بڑی بڑی توقعات تھیں ان کی, وہ بھی یہ ساری چکنا چور ہو گئی, سارے خواب چکنا چور ہو گئے. اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے مہنگائی اور بے روزگاری کے آئے دن جو بمباری یہ کرتے ہیں, جو بم گراتے ہیں, اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ ان کی پہلی اور آخری بار تھی. آئندہ الیکشن میں عوام نے ان کے مظالم کا بدلہ لینا ہے, اور یہ بالکل ایک قصہ پارینہ بن کے رہ جائیں گے. عبرت کا نشان پی ٹی آئی کو بنا دینا ہے عوام نے, اور ووٹ کے ذریعے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہو کہ ہم یہ ہے کہ عوام کے غیظ و غضب سے بچ جائیں. جس طرح پچھلی دفعہ آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا, اب یہ ہے کہ دھاندلی مشیر ایجاد ہو جائے, لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عوام کا غیظ و غضب جو ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. آپ عوام کے پاس جا کے باہر نکل کے آپ دیکھیں, پی ٹی آئی کے اپنے نمائندے جا کے دیکھیں کہ کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا. تو یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اب تو عوام کا غیظ و غضب بہت ویزیبل ہے, بہت یہ ہے کہ عیاں ہے. جس نام سے وہ حکمرانوں کو پکارتے ہیں, ہم تو وہ زبان استعمال ہی نہیں کر سکتے. جی رائٹ سر, تھوڑا سا توقف کی صدا کے ساتھ محترم ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. سر اسٹریٹ مدعے کی بات کروں گا. حکومت نے پہلی مرتبہ صحافیوں کی تحفظ کا, ان کی جو ہے سیکیورٹی کا ایک بل سینٹ میں منظور کرایا, جس پر ہم بات کر رہے تھے. حکومتی ورژن بھی آیا اور نون لیگ کا ورژن بھی آ چکا. سر آپ سے یہ سوال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی, تو سندھ میں عزیز میمن جیسے صحافیوں کو
مبینہ طور پر قتل کیا جا چکا، شک سب کو ہے، شاید ثبوت اور شواہد بھی ہوں گے کسی کے پاس، لیکن قومی مفاد کا اگر تقاضا نہیں ہے تو پھر اس کو پیش نہ کرنا ہی مناسب ہوگا۔ دوسرا، ابھی یہ جو آپ کے ایک ایم پی اے کی جانب سے باقاعدہ ایک قتل کیا گیا، اس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ناظم جوکیو نامی اس ایک شخص کا تمام ثبوت اور شواہد کے ساتھ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے، اس کے بھائی کو خریدنے کے لیے آخری ایک حربہ بھی آزما لیا گیا، اس سے پہلے باقاعدہ جا کر کے ان لوگوں سے رسم بھی نبھائی گئی، وزیر اعلیٰ سندھ خود گئے، سعید غنی صاحب گئے اور امتیاز شیخ صاحب بھی گئے تھے اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی فرمائے تھے۔ سر، اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو کم از کم سندھ کے صحافیوں کا تو کم از کم بھلا ہو جائے گا، نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ صحافیوں کے بغیر تو میرے خیال میں حکومتیں بھی نہیں چلتی، اور سارا ذریعہ جو ہے وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کام کریں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اگر جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا؟ یہی صحافی ہیں جو مطلب پورے دنیا کے اندر جو اچھا برا کام ہو رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور حقائق سامنے آتے ہیں، اور اعلیٰ ایوانوں تک یہ بات چیت ہوتی ہوئی ہے۔ باقی آپ نے جیسے فرمایا خاص طور پر ناظم جوکیو کا، وہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس پہ میں تو کنڈیم کرتا ہوں، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جو لوگ اس طرح کے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر میں، تو یہ میرے خیال میں ناسور کے برابر ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، انکلوڈنگ می، اگر میں بھی ہوں تو اس میں بالکل کسی بھی قسم کا اس کو رعایت نہیں ملنا چاہیے۔ باقی جس طرح آپ نے فرمایا کہ چیف منسٹر صاحب اور یہ ہمارے وزراء صاحب وہ نہیں جاتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور وہ گئے تک نہیں۔ تو بالکل یہاں تک جو بات ہے وہ ان کو جانا چاہیے تھا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت پہلے جانا چاہیے تھا۔ اور کیونکہ ہماری یہاں پر سندھ میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ ہو، جو اس کی سائڈ پہ جو چیزیں کرنی ہیں اس کو وہ پوری کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں وہ انصاف نہیں کریں گے۔ رائٹ۔ محترمہ عظمیٰ ریاض جیدون صاحبہ، میڈم، تحریک انصاف کی حکومت نے ایسا نہیں کہ صرف صحافیوں کے لیے کوئی عملی کام کیا ہے، عوام کے لیے، عوام الناس کی خدمت کے لیے بھی آئے دن مختلف منصوبوں کا آغاز کیا جاتا ہے، مختلف شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو سہولت عوام کے لیے پیش کی گئی ہے وہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی۔ جب گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اندیا دیا گیا، جب اس حوالے سے امکانات کا اظہار کیا گیا، تو اس کے ساتھ جو کچھ کروایا گیا سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے وہ آپ بہتر مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں، حالانکہ میں خود نشانہ رہ چکا ہوں کئی بار سوشل میڈیا بریگیڈ کا، لیکن پھر بھی میڈم اب تو یہ بحران باقاعدہ آ چکا ہے، اور آپ کی حکومت میں یہ پہلا بحران تو نہیں ہے، نہایت آداب کے ساتھ، عز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، پہلے چینی بحران، پھر ادویات کا بحران، پھر پیٹرول کا بحران، اور اب یہ انرجی کرائسس۔ میڈم کچھ ذرا تسلی بخش اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیا یہ بحران صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی آیا؟ پچھلے دور اتوار میں کیا یہ بحران نہیں آئے؟ گیس کا بحران کیا نون لیگ کے دور میں نہیں آیا؟ گیس کا بحران کیا پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں آیا؟ بات یہ ہے کہ جس حکومت کے دور میں یہ بحران آئے اس وقت اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ گیس کے نئے ذخائر دریافت کیوں نہیں کیے گئے؟ ان کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ وہی جو سوئی پہ سے ہمیں 100 سال پہلے جو ہم نے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری گیس ختم نہیں ہوگی، اور وہ اسی کے اوپر ہم نے پورے ملک کو گیس دی بھی، اس کے باوجود ہم صرف تقریباً 25% اپنی آبادی کو ہم گیس دے سکے۔ ہم نے گیس کے اوپر کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جب ہمیں گیس ملی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، تو ہم نے کوئی یہ پلان نہیں کیا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں جب یہ گیس کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا تھا، تو ہم نے کیوں نہیں دوبارہ سے کوشش کی گئی کہ مختلف جگہوں پہ اس کے لیے کوشش کرتے کہ ہمیں گیس کے ذخائر ہمیں دوبارہ مختلف جگہوں سے مل سکتے۔ پھر جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں چینی کا بحران آیا، باقی سارا کچھ اس طرح،
تو آپ کی کیوں نہیں دیکھتے کہ کتنے بڑے مافیاز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ اگر آپ دیکھیں تو چینی کی شوگر ملز کس کی ہیں، آپ ریسرچ کریں، دنیا ساری ریسرچ کر رہی ہے، پاکستانی ریسرچ کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ چینی کی جو شوگر کو کنٹرول کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، چینی کو کس طرح سے غائب کیا جاتا ہے، اسی طرح سے گندم کو کس طرح سے غائب کیا جاتا ہے۔ کروڑوں روپے کی گندم نہ صرف غائب کر دی جاتی ہے بلکہ غائب کر دی جاتی ہے، خراب کر دی جاتی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان ایشوز کا بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن صرف ایک بلیم گیم کرنا، ان مافیاز کے خلاف بات نہ کرنی، ان مافیاز کو سامنے نہ لے کر آنا، یہ بھی میں سمجھتی ہوں زیادتی کی بات ہے۔ جی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے میڈم، بس نہایت ادب کے ساتھ صرف ایک اور بار آپ کو ایک اور چیز میں کلیریفائی کر دوں میڈم، جہاں تک بات ہے مافیاز کو کوئی بات ان کو رجسٹر نہ کرانے کی، تو میں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ کیش میں مسائل خریدتا ہوں، وہ مافیا ہو یا ٹافیا، میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کلپ بھیجوں گا۔ اب یہ واجب ہو گیا کہ آپ کو اپنے سابقہ کرتوتوں کے کلپس جو ہیں بھیجے جائیں۔ سہیل رانا میڈم کا نمبر صاحب کو دیا جائے۔ ناظرین یہاں جانا پڑے گا ایک امیڈیٹ بریک پر، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب۔ سر یہ ایف آئی آر بھی شومی قسمت آپ کی سابقہ حکومت کے خلاف پھاڑ دی گئی ہے، جناب من شکوہ بجا تو لگتا ہے، جزوی طور پہ کہیں یا کلی طور پر۔ سر پچھلے ادوار میں آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نہاری پائے لسی کے لیے تو ہیلی کاپٹرز ادھر ادھر دوڑا دیے جاتے تھے، سر گیس کے بحران سے نمٹنے کے لیے اگلی نسلوں کو اسے کہ فریز سے نجات دلانے کے لیے بھی کچھ کر لیا ہوتا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عظمیٰ نے یہ بات صحیح کی کہ گیس جو ہے وہ بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرا پہلو یہ ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ بھی بہت بڑا عذاب اس قوم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ ایک وہ تحفہ ہے اور یہ عذاب ہے، یہ بلا ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو ہمارے دور میں جب ہم نے 2013 میں حکومت سنبھالی تو آپ کو یاد ہے کہ بجلی کا بحران کس حد تک تھا، 18 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ کیا ہم نے اس پہ قابو نہیں پایا؟ آپ کو یاد ہے اچھی طرح۔ ہم نے تو یہ اپنے دور میں جو کرائسس ہمارے سامنے تھے، بڑے بڑے بحران تھے، بڑے بڑے چیلنجز تھے، یہ دہشت گردی کا چیلنج تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عسکری اداروں نے اس پہ بڑی قربانیاں دی، پولیس نے بڑی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، سب نے، پوری قوم نے قربانیاں دی، لیکن میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے یہ اس پہ قابو نہیں پایا۔ پھر یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہمارے دور میں گیس کی یہ پوزیشن نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے، یہ تو مس مینجمنٹ ہے، نااہلی ہے۔ دیکھیں ہر شعبے میں نااہلی ہے۔ آپ پہلے یہ صحافت کی بات کر رہے تھے، جتنے صحافی اس دور میں اٹھائے گئے، ان کو مار پیٹ کی گئی، ان کو یہ ہے کہ غائب کیا گیا، ان کی زبان بندی کی گئی، صحافت کی زبان بندی کی گئی، کیا کسی دور میں اس طرح ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوا۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو تھے رہے ہیں انہوں نے بھی اس طرح نہیں کیا جس طرح یہ خیر سے ہمارے جو عمران خان صاحب جو آزادی صحافت کے بڑے علمبردار تھے انہوں نے جس طرح جو کچھ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ ہے کہ یہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، ان کا تو دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اختلاف کرنے والا نہ ہو، اور جو یہ ہے کہ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی یہ ہے کوئی شاباش دیتے ہیں۔ جہاں یہ ہے کہ یہ عظمیٰ جیسے گریسفل لوگ جو ہیں، بڑے جو شائستہ لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، یہ ہے کہ ان کو اسی وجہ سے ان کو مجھے I'm sure کہ ان کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی جس طرح گالیاں دینے والے ارکان کی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے نور اللہ عارفین صاحب، یہ ہمارے جمہوری کلچر کی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی عظمیٰ جیسے جو شائستہ لوگ ہیں ان کی وہ مائنارٹی میں ہے، میجارٹی انہی لوگوں کی ہے جو یہ گالم گلوچ کا کلچر جو ہے جو جس طرح کا انٹروڈیوس کیا گیا 126 دن کے دھرنے کے دوران یہ کنٹینر سے، جس طرح کی یہ ہے کہ لا قانونیت کے درس دیے گئے اور جس طرح کا کلچر متعارف کروایا گیا وہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں جی۔ الناس والا دین ملوکہم، ان کے فالوورز ہیں اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں جی۔ رائٹ سر۔ ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب، چیمہ صاحب سے میڈم تھوڑا سا توقف، میں تھوڑا سا میڈم آپ کے پاس میں آتا ہوں، آپ کو دونوں ڈاکٹر سہراب سرکی اور ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس پر ویو پوائنٹ دینے کا موقع بالکل ملے گا۔ تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب۔ سر جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے سنی، خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سی این جی سیکٹر کو 1.5 ماہ تک بند کرنے کا فیصلہ، 1 دسمبر سے 15 جنوری تک گیس بند کی جائے گی، لیکن سر ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔
देखें, बात यह है कि क्राइसिस जो मेरी बहन ने बताया, बिल्कुल पहले क्राइसिस रहे हैं, लेकिन जिस तरह चीमा साहब ने कहा कि उन्होंने कंट्रोल किया, जब उनका मौका आया उन्होंने बिजली सेक्टर में काम किया। अब ये 3 साल के बाद ये कह रहे हैं, हर साल ये हो रहा है, 3 साल के बाद ये कह रहे हैं पिछली हुकूमतों पे। अब इसका मेरे ख्याल में दौर, मेरी बहन ये भी सोच लें, अब वो दौर ख़त्म हो गया। पहले हमें ख़ास तौर पर जब किसी प्रोग्राम में जाते थे तो हमें एंकर पर्सन बैठने तक नहीं देते थे, बात करने तक नहीं देते थे। वो कहते थे कि आपने इतनी तबाही की है कि आप तो बात ही नहीं करें। अब सूरत हाल ये है कि हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो हालात देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर मिस मैनेजमेंट है, अगर इसको मैनेज किया जाए तो ये क्राइसिस इतने नहीं हो सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि पहले मैंने यहाँ ख़ास तौर पर अपने सूबे के हवाले से, जो कि 78% गैस प्रोवाइडर सूबा है, वहाँ पर तो कभी भी मैंने लोड शेडिंग घरेलू सार्फिन पे नहीं। कराची के अंदर आप मुझे बता दें, अगर किसी हुकूमत में, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, कभी भी हमने इस तरह की हालात नहीं देखे जो पीटीआई के दौर में देख रहे हैं। तो ये बात है कि आप जिम्मेवारी लें माफिया के ख़िलाफ़, मिस मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, या पेट्रोल महंगा हो रहा है, या जो भी आप लोग हटा देते हैं जो मेडिसिन के हवाले से, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और हम बीइंग एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल वर्कर, आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे जहाँ पर मिस मैनेजमेंट होगी, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है और यहाँ पर जमहूरियत है, हम सवाल करने का हक़ रखते हैं। लेकिन ये टाल देना कि सिर्फ़ और सिर्फ ये कह देना ये सब पिछलों के किया धरा है, तो उससे मेरे ख्याल में अवाम के मसले मसाइल हल नहीं होंगे। आप जिम्मेदारी उठाएं। आपने इतना बड़ा नारा लगाया था, आप आए थे मुल्क में कि आप तब्दीली कर देंगे, इस तरह ही चलता रहता जिस तरह पहले था। लेकिन सर तब्दीली तो आई है। देखिए, सेलेक्टेड के नारे से लेकर के, और आज आपने अभी थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड्स पहले आपने कहा कि आपकी जमहूरी हुकूमत है। गोया आपने एतराफ़ तो किया कि ये हुकूमत भी जमहूरी है। इसी पॉइंट को लेकर के मैं मोहतरमा उज़्मा रियाज जदून साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम, आप कुछ वजाहत पेश करना चाह रही हैं? देखिए जी, मुझे थोड़ी सी अपने दोनों कुलीग से ये इस बात पे एतराज़ भी है। देखें, पीटीआई तो फर्स्ट टाइम हुकूमत में आई है। उससे पहले पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फिर पीपल्स पार्टी, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी हुकूमत यहाँ नहीं आई। और अगर बात वो आ जाती है जिस वक्त आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम लिया, तो उनके दौरे हुकूमत में, बेशक आप उनको डिक्टेटर कहेंगे, जो भी कहें, उनकी दौरे हुकूमत में फिर पाकिस्तान का इतना बुरा हाल नहीं था जितना जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ और बुरे हालात हुए। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त जो दोनों ये बैठे हुए हैं और हमारी पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं, इन्होंने कौन से हमें इतने मवाकिफ हालात दिए हुए थे कि जी हमने खुदा ना खास्ता आके तो पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया? पाकिस्तान के हालात ख़राब करके कौन सा इदारा है जी? आप पीआईए को देख लीजिए, आप इसको स्टील मिल को देख लीजिए, आप रेलवे को देख लीजिए, आप एनएचए को देख लीजिए। अभी आपकी हुकूमत है बहन, आप सही करें ना उनको, अभी सही करें। बात सुने ना, बात सुने। नाराज नहीं हो? 70 साल का गंद आप 3 साल में, 1 मिनट, 70 साल का गंद आप 3 महीने में ठीक हो सकता है। 3 महीने में आपको हुकूमतें मिली हैं, आप लोगों को हुकूमतें, बात सुनने भाई, मिली है ना आप लोगों को हुकूमतें। कितनी दफा आप लोगों को जो भी गंद है उसको साफ करें मेरी बहन, जो भी गंद है आप उसको साफ करें। क्या क्या गलत बात जी? अभी मैंने आपकी बात अगर खामोशी से सुनी है तो आपको भी चाहिए कि आप मेरी बात खामोशी से सुने। देखिए, मैं आपकी बारी में नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपकी बातों को बड़े आराम से सुना है। मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात है सर, नहीं, देखिए ये सही बात है। पहले नून लीग की बारी आई, फिर पीपल्स पार्टी की बारी आई, अब पीटीआई की बारी है, तो बारी पे खेलेंगे। जी मैडम। और कम से कम आप देखें, 1 मिनट जी, आपने पीपल्स पार्टी को भी इतना टाइम दिया, 3 मिनट अगर उनको दिए, 3 मिनट नून लीग को मिले, तो कम से कम 6 मिनट तो मुझे मिले कि मैं इन दोनों को कम से कम वजाहत कर सकूं। नहीं, बिल्कुल, आप 18 मिनट ले मैडम, आप हुकूमत में बनते हैं। आप देखें, मैं यही कह रही हूँ ना, तो दे ना। अब बात हुई है कि आज़ादी सहाफत यही तो है कि आपने 3 मिनट उनसे, नून लीग से मेरे ऊपर आपने फायरिंग करवाई, 3 मिनट आपने पीपल्स पार्टी से मुझ पे फायरिंग करवाई, और मुझको आप सिर्फ 3 मिनट देने के, 3 मिनट में दोनों। नहीं मैडम, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो हमतन गोश्त हूँ, आप फरमाइए। हाँ, आप हमतन गोश्त होने के साथ साथ थोड़ा मुझे टाइम भी दें ना। जी, टाइम भी दें। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती
کہ آج جو پیپلز پارٹی نون لیگ کو غدار، نون لیگ کو کرپٹ، اسی طرح سے نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی کو غدار، پیپلز پارٹی کو کرپٹ کہا کرتی تھی، اور آج پی ڈی ایم میں دونوں شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی بات کرتے ہیں. آپ عوام کی بات کرتے ہیں، آپ 2 دن تو عوام کو لے کے باہر نکل نہیں سکے، آپ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. اگر حکومت کی پروگریس اتنی خراب ہوتی تو اس وقت میرے خیال میں پی ڈی ایم نے کیا کچھ نہ کر دیا ہوتا. اس وقت تک پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. نعرے بازی کی، ڈیورنگ سیشن آ کے بیٹھتے ہیں، لیجسلیشن کا معاملہ آتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جی لیجسلیشن کے اوپر کوئی بات کریں، آ کے بیٹھیں گے. پہلے تو پروٹیکشن آرڈر مانگا کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. جو سیاسی لوگ ہیں وہی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے، بیوروکریٹس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ججز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، انڈائریکٹلی تو وہ ہم سے بھی سپورٹ مانگ رہے ہیں. صرف اس کے علاوہ کیا کام ہو رہا ہے یہ بتائیں نا، کہ کون سی لیجسلیشن عوام کے حق کے لیے لے کر آئے، عوام کے لیے لے کر آئے، جس کو گورنمنٹ نے اچھا میڈم کیا ہو یا گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہو. اب تھوڑا سا اجازت دیجیے تاکہ پروگرام کو ہم مزید تھوڑا سا آگے لے کر کے چلیں. آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے. جی بہت شکریہ میڈم، جان کے امان پاؤں تو عرض کر رہا ہوں. میڈم آپ نے کہا کہ کون سی لیجسلیشن جو ہے وہ عوام کے لیے ہوئی ہے. میڈم یہ اللہ مارا جو ہے کلبھوشن، اپوزیشن کی طرف اس سے، کے لیے اپوزیشن کی طرف سے یہ کلبھوشن کے لیے جو قانون سازی آپ نے فرمائی ہے یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے، یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں، یعنی گویا اس وقت صرف میڈم اگر آپ مجھے میرا بھی تھوڑا سا گانا اگر آپ سن لیں تو مجھے بھی کوئی نہیں سنتا نا، تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس وقت صرف نشان امتیاز، تمغہ بصالت، فلانا فلانا، تمغہ شجاعت، بس یہ دینے کا اعلان باقی رہ گیا، باقی ہم نے کوئی جو ہے وہ دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہوا. میڈم اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، احسان اللہ احسان بھی تو ہم نے چھوڑا تھا، ختم کیا، جان چھوڑائیں، مطلب کون پوچھے گا؟ آپ دیکھیں نا، مطلب جمہوریت ہے جی. ایک منٹ جی جی ایک منٹ جی جی فیٹ اپ میں لانے والے کون تھے جی؟ ہم تھے فیٹ اپ میں لے کر آنے والے. اور جب آپ سے یہ آئی سی جے کے اوپر آپ کو یہ پتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کلبھوشن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کلبھوشن کا جو کیس ہے اس کو صرف ایکسس دی گئی ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ اپنا مقدمہ لڑ سکے. ہم نے کلبھوشن جادو کو اٹھا کے دے تو نہیں دیا نا. آئی سی جے کے لیے ہم ترمیم لے کر آئے نا کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو اس پہ آبجیکشن ہے کہ یہ کیونکہ ملٹری کورٹ سے اس کا فیصلہ ہوا تھا تو جو آپ کی جو دوسری کورٹس ہیں اس سے اس کو فیصلہ نہیں ملا یا اس تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو اس کو ہم نے رسائی دے دی. اس میں اتنی یہ تو تمام چیزیں آلریڈی جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جی ہم نے اگر ترمیم لے کر آئے ہیں تو کوئی ہم نے کلبھوشن کو اٹھا کے انڈیا کے حوالے تو نہیں کر دیا. اس میں اتنے ہنگامے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. ویسے ہم نے کلبھوشن کو بھی، ویسے ہم نے ابھینندن کو بھی حوالے کیا تھا ایک طرفہ طور پر محبت کا ہم کا گیت بلا وجہ گاتے ہوئے یک طرفہ، تو بھی کیا کون سی بڑی بات ہو گئی تھی؟ ہم نے اگر کلبھوشن کو دیا، ایک منٹ، آپ بات کر رہے ہیں ابھینندن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی کہ نریندر مودی شادیوں میں آ رہے جی پاکستان ہمارے؟ اس پہ آپ نے میرے پروگرام میں دیکھے میڈم، دوبارہ پھر میں وہی کہوں گا میڈم، آپ یقین کیجئے، آپ کو اندازہ نہیں، میں نے نواز شریف کی آن ایئر ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب گواہی دیں گے، سر میں آپ کی گواہی کے انتظار میں ہوں، اور پھر وقفہ. سر میں نے آن ایئر کتنی ثقیل باتیں نواز شریف صاحب کا نام لے کر کے، آصف زرداری صاحب کا نام لے کر کے کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ بلا شبہ آپ نے بڑی سخت اور تلخ باتیں کی ان کے بارے میں، بالکل صحیح بات. میں نے یعنی میڈم میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بالکل مسرت محسوس نہیں کر رہا ہوں، خاص طور پہ اس وقت کہ جب نثار چیمہ صاحب کی ہمدردی اور ڈاکٹر سوراب سرکی کی جو ہے وہ صداقت و امانت میرے ساتھ مل گئی ہے. میں بالکل یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس نہیں کر رہا کہ میں نے آن ایئر نواز شریف اور آصف زرداری کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ رسی میں اپنے گھر سے لاتا ہوں، لیکن کوئی پھانسی دینے والا تو بنے. میڈم واجب ہو گیا کہ آپ کو میں اپنے پرانے سابقہ پروگراموں کی کلپس بھیجوں. اسی موڑ پر یہاں ایک وقفے کی جانب جائیں گے، وقفے سے واپس نثار چیمہ اور سوراب سرکی صاحب کچھ اور موضوعات ہیں جو ان سے ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. سر ایک ٹویٹ میرے پاس ہے، اچھا لگا تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سر اس کا جواب اگر آپ عنایت فرمائیں.
آخر میں پھر ڈاکٹر سوراب سرکی کے بعد محترمہ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کے پاس جائیں گے اس کی تردید یا توثیق کے لیے. لکھنے والا دل جلا لکھتا ہے کہ تاریخ میں 2 مشینیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی, ایک باجی کی سلائی مشین, دوسرا بھائی کی ووٹنگ مشین. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ سلائی مشین کے بارے میں ہم کیا کہیں, کوئی جادو کی مشین ہے, اللہ ہی جانے اس کے کیا کیا کرشمے ہیں, جو یہ ہے کہ جو لوگوں کو بیٹھے بٹھائے ارب پتی بنا دیتی ہے. یہ کاش کہ اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی مشین جو ہے وہ کوئی قوم کو بھی مل جاتی, غریب لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. یعنی یہ کہ قوم کے لیے تو مظالم ہی ہیں, بم ہی ہیں مہنگائی و بے روزگاری کے آئے دن. یعنی یہ کہ اثر ان کو سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. عوام کی چیخیں انہوں نے نکلوا دی, عوام کی آہیں ان کو سنائی نہیں دیتی. کئی بار میں پوچھ چکا ہوں کہ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو جس کا آپ نے ذکر فرمایا, یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, دیکھیں حالت یہ ہے اس کے بارے میں نور العارفین صاحب, ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس میں جو ادارہ ہے الیکشن کروانے کا ذمہ دار, الیکشن کمیشن, یہ اس کی ذمہ داری تھی تمام سٹیک ہولڈرز کو بلاتا, اور وہ بلا کے سب کی رائے لے کر ایک متفقہ طور پر کوئی سسٹم اگر اس میں ترمیم کرنی ہے, نیا سسٹم لانا ہے, تو تمام سٹیک ہولڈرز کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت موجودہ سسٹم جو ہے الیکشن کا رواج ہے, جو اس کا رائج ہے, ان میں سے چند ممالک ہیں, 8-10 ممالک ہیں جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جا رہی ہے. کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایک بار شروع کر کے پھر یہ ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا, انہوں نے کہا جی یہ قابل اعتماد نہیں. یعنی یہ 2/3 سے زیادہ تعداد ایسے ممالک کی ہے جو آج بھی وہ جو مینول سسٹم جو ہے اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شفاف الیکشن جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین شفاف الیکشن کے لیے کروانا چاہ رہی ہے یہ حکومت؟ کیا یہ ڈسکا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, پوری قوم ان کی ڈسی ہوئی ہے ان کے کرتوتوں سے ڈسکا میں, تو کیا یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہاں پہ سرکاری مشینری کا جس طرح یہ ایک ناجائز استعمال کیا, یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری بھی ملوث تھے جن کو یہاں سے اسلام آباد سے ڈائریکشن جا رہی تھی. کیا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا 20 کے قریب پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کیا, اس کے بعد کیا ان کی نیت کے بارے میں, ان کے کرتوتوں کے بارے میں کچھ شک ہے؟ کیا شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہ رہے ہیں؟ اس کو تو یہ الیکٹرانک ریگنگ مشین کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. وہ راستہ بھٹک گئے ہوں گے سر, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا تھوڑی کہتے ہیں. وہ تو دھند کا بہانہ بنا کر پورے انتخابی نتائج کو دھندلانے کی انہوں نے کوشش کی, آپ کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں. جی سر, رائٹ سر. بدگمانیوں کا سلسلہ یہی موقوف کرتے ہوئے میں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب کی جانب جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب سب کچھ اس ملک میں خدا نخواستہ بالکل ہی خراب ہو رہا ہے, کہیں کچھ اچھا تو ضرور ہو رہا ہوگا, کچھ تو ہے جس کی بنا پہ خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ہماری اگلی 2 سال کی کارکردگی حکومت کو اپوزیشن کی جو تمام چیزیں ہیں اس کو دھندلا دے گی اور اگلا ٹینیور بھی ہمارا ہے. سر آپ لوگ تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ پر چل رہے ہیں. دیکھیں آپ نے سوال تو مجھے کہا تھا کہ یہ پوچھوں گا مشین کے لیے. اگر جس طرح باجی کی مشین چلی وہ تو ارب خرب پتی ہو گئی, اگر یہ بھائی کی مشین چلی تو یہ تو کیا تا قیامت تک پھر پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی. باقی رہا سوال یہ کہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب بھی یہاں پر کوئی حکمران آتا ہے تو وہ یہ سب باتیں بھول جاتا ہے کہ بھائی مجھے آخر 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہی ہوتا ہے, جتنی بھی جس طرح چیمہ صاحب فرما رہے ہیں, آپ جتنی بھی پارٹیاں آئیں آپ کو پسند آئیں نہیں آئیں, لیکن آپ تقریباً آپ کے آدھے برابر سینٹ اور ملا کے تھوڑے ووٹوں کا فرق ہے, اور اتنے مطلب لوگ دوسری پارٹیوں سے جیت کے آئیں. آپ جس طرح بھی جیتتے ہیں اس بحث میں نہیں جاتے ہیں, لیکن آپ اگر ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور سب پارٹیوں کو ساتھ ملا کے آگے نہیں چلیں گے تو یہ جو الیکشن ہے پھر وہ اس کو کون مانے گا. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ, میں چھوٹی سی مثال دے دوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو 73 کا آئین لے کر آئے, ایک پارٹی والا جو بندہ تھا ان سے بھی انہوں نے نیگوسیشن کی, سب آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے, سب پارٹیاں بیٹھنے کے لیے تیار تھیں. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھ کے ہمیں مشورہ کریں اور کنسنسس کے ساتھ, کیونکہ یہ پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں. اگر پارٹیوں کو آپ ملک سے نکال دیں, میری بہن بھی سن رہی ہیں اور میرے بھائی بھی سن رہے ہیں, تو پھر کس طرح یہ سیاست کیسے چلے گی؟
تو یہ کیسے کیسے چلے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں لائٹر موڈ میں ٹی ٹی پی والوں سے بات ہو رہی ہے, میرے خیال میں اب ایم کیو ایم والوں کے بھی دفتر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے, تو انہوں نے کیا قصور کیا ہے یہ بھی ضرور. نہیں دیکھیں, حدیث میں ہے, میں میڈم کی جانب جانے سے پہلے ایک وضاحت کر دوں, حدیث میں ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے دینے کی بات ہے. ایم کیو ایم نے میڈم جو کام کیا ہے, ظاہر ہے کہ آپ بہتر جانتی ہیں, نفیس لوگوں کی نفاست کا اگر اجر ان کو دے دیا گیا, اور اگر یہ لولے لنگڑے 2-3 آفیسز کھول کر کے ایم کیو ایم اپنی دکان تھوڑی بہت چمکا لے گی, دفاتر کھولنے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا تحریک انصاف کو. کیا فرمائیں گی میڈم؟ پہلے تو میں چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے باجی کی سلائی مشین کی بات کی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی, پہلے اس کے اوپر ہم آ جائیں نا. آپ کو باجی کی سلائی مشین تو یاد آ رہا ہے, نانی کی آف شورس کمپنی نہیں یاد آ رہی ہیں آپ کو؟ نانی صاحبہ کا آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ اربوں خربوں پتی کہاں سے بن گئی, جو کہتی تھیں کہ میری باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی میری پراپرٹی موجود نہیں ہے. اور نہ اگر آپ علیمہ خان کی بات کرتے ہیں تو علیمہ خان کا کوئی خاندان میں بندہ سیاست میں نہیں تھا کہ اس نے پبلک آفیسز استعمال کر کے تو پیسہ بنایا. نانی صاحبہ کے تو باپ اور چچا نے جس طرح سے کرپشن کر کے ہمارے کیپٹن صفدر صاحب کی نسلوں کو اربوں خربوں پتی بنا کے رکھ دیا, تو اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پیسہ ان کے پاس پاکستانی عوام کا گیا ہوا ہے, علیمہ صاحبہ کے پاس پاکستانی عوام کا پیسہ نہیں گیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آج سارے آبجیکشن کر رہے ہیں, پوچھیں نا آپ نثار چیمہ صاحب سے, کیوں نواز شریف صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کام کرنا نہیں شروع کیا تھا؟ 15 سال پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کام کرنا شروع ہوئے جی, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن ہے خاص طور پہ آئی ٹی کا شعبہ وہاں پہ بنا کے رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ابھی کام ہوا ہے اور جی یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرتی تھی 15 سال پہلے, یہ آپ ذرا ہسٹری نکال کے دیکھیے گا. زرداری صاحب کی خواہش تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے, نواز شریف صاحب کی خواہش تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے, لیکن انہیں آر او کے الیکشن پسند تھے. انہیں ڈبے اٹھا کے اینڈ ٹائم پہ لے کر جا کے اس کو اپنی مرضی کے ووٹوں سے بھرنا انہیں اچھا لگتا ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح سے دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, اسی طرح سے الیکشن کمیشن کو بھی ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آیا جائے اور یہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. بات جب ہوتی ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی استعمال نہ ہو تو آپ لوگ گورنمنٹ کو بلیم کریں. ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, باقی تمام شعبہ زندگی میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ اور الیکشن کمیشن اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ یہ سپریم ادارے ہیں, اور یہاں پہ لاز بنتے ہیں, یہاں پہ قانون بنتے ہیں, یہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے. ہمیں الیکشنز پہ دیکھیں 2017 سے الیکشن کے اوپر ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ گیا, الیکشن جو جیت گیا وہ ٹھیک ہے, جو ہار گیا اس نے الیکشن کو مسترد کر دیا. ہمیں تھا, ہم نے 4 حلقوں کی پارلیمنٹ کے تو صرف پارلیمنٹ کو تو صرف کر دیں الیکٹرانک. بات سننے نا, میڈم جلدی سے آپ وائنڈ اپ کیجئے, میڈم وائنڈ اپ کیجئے پلیز. ایک منٹ پارلیمنٹ صرف پارلیمنٹ کو الیکٹرانک کر دیں, پارلیمنٹ سر نیشنل اسمبلی. جی میڈم پلیز وائنڈ اپ. میں پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہوں جی, میں پارلیمنٹ کی, میں جوائنٹ سیشن کی بات کہی تھی کہ جوائنٹ سیشن کے اندر نیشنل اسمبلی کے بھی تمام ہمارے ممبرز موجود تھے, ہمارے سینیٹرز بھی موجود تھے, اور یہ میجورٹیز اتھارٹی والی بات ہے, میجورٹی نے اس کو پاس کیا ہے. اس کو آپ کس طرح سے کہیں پر چل رائٹ میڈم, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے کیونکہ مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنے کی کال دی جانے والی ہے. تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں. میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں, بلکہ پروگرام اب تو وائنڈ اپ کرنے ہی والے ہیں. ٹیکنالوجی کے استعمال کا آپ نے مشورہ دیا میڈم, لیکن یہ قوم بقول اپوزیشن ٹیکنالوجی ہی سے تو ڈسی گئی ہے. وہ اللہ ہمارا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا, اس کے بعد پھر جو داستانیں اپوزیشن سناتی ہے مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا نہیں ہے. دوسری بات, میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کے پاس ایک سوال لے کے جاؤں گا میڈم کی گفتگو سے اخذ کردہ. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, میڈم کا آبزرویشن ہے کہ جو پبلک آفس بیرر تھے نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی کے پاس قوم کا مال تھا.
حلیمہ باجی کے پاس انگریزوں کا مال تھا، یہ میں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیا ہے، میڈم نے نہیں کہا لیکن ان کی بات سے میں نے یہ نکالا ہے۔ سر کیا برا ہے؟ مطلب انگریزوں نے ہمیں 1000 سالہ جائز ہے نا جی، جائز ہے، جائز ہے نا، اس میں تو آپ کو نہیں ہے نا۔ یہ دیکھیں عثمان دیکھیں حق گوئی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے یہ ایگری کیا ہے، اتفاق کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ واقعی چلیں لوٹ پر انہوں نے کیا لیکن باہر سے کی ہے۔ دیکھیں ایک اس میں ایک تھوڑا سا حلیمہ باجی نے باہر کا مال لوٹا ہے، نہیں ایک بات سنیں نا، انگریزوں کا مال لوٹا ہے۔ میری بات سنیں نا، حلیمہ باجی نے وہ کہتے ہیں نا کمپنی جو تھی جی، اب دیکھیں آپ لوگوں نے نکال دیا کہ جی انہوں نے پاکستان کا پیسہ لے کر باہر جا کے نہیں رکھا۔ دوسری بات جو یہاں ہے پہ تو میڈم مجھے وائنڈ اپ کرنے دیجیے کائنڈلی۔ جی نثار چیمہ صاحب سر 30 سیکنڈ۔ ایک تو میری گزارش دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، کیا آج تک جتنے انہوں نے غلط الزام لگائے کہ کیا ایک بھی کسی کورٹ آف لا میں ثابت کر سکے ہیں؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں الیکشن کمیشن نے شروع کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا۔ الیکشن کمیشن کو آج بھی درجنوں کے حساب سے اعتراضات ہیں، ریزرویشنز ہیں، ان کو بھی یہ ایڈریس نہیں کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بات جو ہے نور عارفین صاحب سر وائنڈ اپ، ایک آخری بات جی دیکھیں عظما کہہ رہی تھی کہ 70 سال کا گاند، مجھے یہ فرما دیں نور عارفین صاحب، آپ بھی ایک منجے ہوئے ایک اینکر ہیں، آپ یہ فرما دیں کہ کیا 70 سال میں انہوں نے کیا یہ جنرل ایوب خان کا بھی حساب ہم سے لینا ہے؟ کیا جنرل ضیاء الحق کا بھی انہوں نے حساب ہم سے لینا ہے؟ سن لیں تھوڑا سا توقف کیجیے جن کے سیاسی وارث ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا سر 30 سیکنڈز وائنڈ اپ کے لیے ہیں جی ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب، سر اپنی ریٹ کو منواتے ہوئے 30 سیکنڈز میں جو کچھ بھی، سر تھوڑا سا توقف نثار چیمہ صاحب، جی ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب 30 سیکنڈز۔ دیکھیں بس یہی ہے کہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور جو صورتحال ہے اس بحران سے ملک کو نکالے۔ لیکن آخر میں پروگرام کے آخر میں محترمہ عظما ریاض جدون صاحبہ کو میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں میڈم کہ آپ نے اگلی دفعہ بھی میرے پروگرام میں ضرور آنا ہے، اور اگر آپ نہیں آئیں تو آپ یقین جانیے مجھے بہت دکھ ہوگا، صدمہ ہوگا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی زندگی ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔